हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और इम्पॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आजकल मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान में कुछ हलकों की जानिब से ये प्रोपेगेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है, इसमें पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ या पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कोई भी गलती नहीं है। ये सब कुछ कुदरती आफात का नतीजा है। सारा वो ब्लेम उसी पर डाल रहे हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से बल्कि हम कुछ ग्लोबल आवाज़ें भी देख रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के हवाले से। बहुत कम हम कार्बन एमिशंस करते हैं, 0.4% पूरी दुनिया की। हालांकि हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है, फिर भी हमारा जो कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेट को गंदा करने में वो बहुत कम है। लिहाजा वो फिर इस तरह के मुतालबात करते नज़र आते हैं कि पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, पाकिस्तान का जो सारा कर्जा है वो माफ़ कर देना चाहिए। मतलब इस किस्म के रेडिकल हम बयानात सुनते हैं। आइडियल सिचुएशन में तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है पाकिस्तान के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक खोखले नारे हैं। अंदर बहुत कुछ डिटेल्स छुपी हैं जिनको आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि क्या ये सिर्फ कुदरती आफात ही हैं या इसमें मैन मेड क्राइसिस भी है। मतलब वो ये बात करते हैं कि जो तरक्की याफ्ता रीजन्स हैं जैसे कि यूरोप है, अमेरिका, इवन ये एशिया में चाइना और इंडिया भी, ये बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशंस कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह से बहुत से रीजन्स वो वल्नरेबल हो गए हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और उनमें पाकिस्तान भी टॉप 10 कंट्रीज़ की लिस्ट में आता है। लिहाजा हमें पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। तो हम देखेंगे कि इस वक्त जो एक क्राइसिस की सूरत हाल है, ये सारा कसूर क्या क्लाइमेट चेंज का ही है या इसमें हमारी अपनी भी कुछ कोताहियाँ हैं। हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी के कुछ लोग एक स्पेसिफिक नैरेटिव बनाने की कोशिश करें, हम उसको भी देखेंगे कि वो कहाँ तक सच है, और अमेरिकन्स को पाकिस्तान में क्या नज़र आ रहा है। तो इसमें तो किसी शक की गुंजाइश नहीं है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और पाकिस्तान टॉप 10 वल्नरेबल कंट्रीज़ में शामिल है जिनको सबसे ज़्यादा थ्रेट है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर नॉन पोलर रीजन्स में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं, 7000 प्लस ग्लेशियर्स हैं। और ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज की वजह से जब वो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो फिर यहाँ पर सैलाब की सूरत हाल आती है, और प्लस हमारा एक मानसून सीज़न आता है जो कि बहुत ज़्यादा बारिशें लाता है। और इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशों और मौसमों के पैटर्न्स बदल रहे हैं हर साल, और वो तबाही क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस साल क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो फैक्टर्स थे उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। जैसे कि ग्लेशियर्स का पिघलाव बहुत ज़्यादा हुआ है, बारिशें अपने एवरेज से बहुत ज़्यादा हुई हैं इस बार, ग्लेशियल आउटबर्स्ट के जो इवेंट्स हैं वो मामूल से ज़्यादा हुए हैं। ये वो सारे फैक्टर्स थे जिनको आप कह सकते हैं कि ये कुदरती आफात थी। ये कुदरत की तरफ से भी कुछ फैक्टर्स थे जिनको रोकना नामुमकिन था, वो हमारे हाथ में नहीं थे। क्लाइमेट के चेंज होते हुए पैटर्न्स, इन पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। अब पीपल्स पार्टी के जो ये एलीट मिनिस्टर्स हैं ना, अब मैं स्पेसिफिकली यहाँ पर पीपल्स पार्टी को मेंशन करूँगा, और इसीलिए मैं चाहूँगा कि ये वीडियो पाकिस्तानी बहुत गौर से देखें, स्पेशली सिंध वाले लोग, सिंध और बलूचिस्तान के लोग, कि क्या ये लोग कर रहे हैं। इस वक्त जो बड़े इनके एलीट मिनिस्टर्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो, शीरी रहमान जो इस वक्त क्लाइमेट की मिनिस्टर हैं, और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, और इस तरह के बड़े जिनको बाहर से पढ़े हुए हैं, जिनको अंग्रेज़ी बोलनी आती हैं, ये ग्लोबल मीडिया पर जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं और अपने आप को ये टोटली बरीउज़्ज़िम्मा करार दे रहे हैं। कह रहे हैं कि इस बार तो तबाही फैला दी कुदरत ने, बड़ी बारिशें हुई हैं और जी पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो हम इनसे एग्री करते हैं, लेकिन शायद वो गोरे जर्नलिस्ट जो इनका इंटरव्यू कर रहे होते हैं CNN वगैरह पे, उनको अंदर की स्टोरी का नहीं पता कि अंदर की मिसमैनेजमेंट कितनी ज़्यादा है। और वो जो चीज़ें मैं आज आपको दिखाऊंगा वो आंखें खोल देने के लिए काफ़ी होंगी। ये लोग जब इंग्लिश मीडिया पर बैठकर इतनी ज़बरदस्त बातें करते हैं इंग्लिश में, तो ऑब्वियसली गोरे तो यही कहते होंगे कि ये बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं और पाकिस्तान की तो जेन्युइन हमें मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान को तो ये सारा कार्बन एमिशंस की वजह से हो रहा है, पूरी दुनिया इसमें कसूरवार है, पाकिस्तान का कोई इसमें कसूर नहीं है। अब सिंध की बात करें तो ये हम सबको पता है, ये हम पाकिस्तानियों को ही पता है कि जो हम इन लोगों को फेस करते हैं, वेस्टर्न लोग इन्हें फेस नहीं करते, वो सिर्फ इंटरव्यूज़ में इन्हें फेस करते हैं, लेकिन इनकी पॉलिसीज़ के जो नतीजे हैं वो हमें भुगतना पड़ते हैं। और ये हमने क्लियरली देखा है, ट्विटर पर हर जगह वीडियोज़ आई हैं
کہ سندھ میں اور بلوچستان میں کچھ جگہوں پر وڈیروں نے کس طرح اپنی زمینیں بچانے کے لیے پانی کا رخ موڑا ہے، بند باندھے گئے ہیں اور دوسرے کئی جگہوں کو انہوں نے سیلاب کی نظر کر دی ہے، کئی لوگ بے گھر ہوئے ہیں، ایک تباہی انہوں نے پھیلائی ہے اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے۔ گورننس بالکل آپ کی زیرو ہے۔ اگر میرے پاس طاقت ہے میں پانی نکال کے دوسرے گاؤں کو بھرے جا رہا ہوں، آج مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب کلائمیٹ کے حوالے سے ایک بہت ہی سینئر ایکسپرٹ ہیں پاکستان کے علی توقیر شیخ، انہوں نے ایک بڑا زبردست آرٹیکل لکھا ہے ڈان میں اور انہوں نے انٹرویو بھی دیا ہے کامران خان کو۔ اس میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں ایک پورا آرٹیکل لکھا ہے، بہت لمبا، آپ اس کو اگر پڑھیں تو اس میں انہوں نے پہلے حصے میں یہی بتایا کہ نو ڈاؤٹ اس بار کچھ نیچرل ڈیزاسٹرز کی شکل میں بھی ہمیں یہ سب کچھ فیس کرنا پڑا، مطلب اتنا زیادہ بارشیں ہوئیں، گلیشیئرز کا پگھلاؤ ہوا، لیکن انہوں نے کہا کہ مس مینجمنٹ کی بھی ایک بہت عالی شان ہمارے پاس مثالیں ہیں، اور اسپیشلی انہوں نے بات کی سندھ کی، اور وہ ذرا سنیں آپ۔ فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ ہم نے 2010 کے سیلابوں سے کچھ نہیں سیکھا۔ این ڈی ایم میں جو اتنے زیادہ پیسے لیتی ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، ان کو بہت پیسہ دیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے بر وقت آپ کو الرٹ جاری نہیں کیے، اگر الرٹ کچھ جاری بھی کیے تو ان پر کام نہیں کیا گیا۔ سندھ میں ہم نے دیکھا کہ کئی جگہوں پر، بلکہ بہت سی جگہوں پر الرٹس جاری نہیں کیے گئے کہ سیلاب آ رہا ہے، گاؤں خالی کرو۔ انہوں نے یہاں پر مینشن کیا کہ لوکل گورنمنٹس کا کردار یہاں پر بہت ضروری ہو جاتا ہے، لوکل ایڈمنسٹریشنز کا۔ اب پاکستان کی سٹیٹ لوکل گورنمنٹ سے پتہ نہیں کیوں گھبراتی ہے، وہ اس کلچر کو پنپنے نہیں دیتی، وہ سمجھتی ہے کہ اس طرح جو سینٹر کی پاور ہے وہ ویک ہو جائے گی۔ حالانکہ انہوں نے لکھا ہے کہ لوکل ایڈمنسٹریشنز اور لوکل گورنمنٹ کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے کمیونیکیٹ کر سکتی ہیں، ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ذریعے بہت سی چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں، مطلب اس نیچرل ڈیزاسٹر کو منیمائز کیا جا سکتا تھا، اس کے نقصانات کو، اگر ایک پراپر رسپانس میکانزم ہوتا کوئی گورنمنٹ کے درمیان۔ اب سارا ہم نے کس پہ چھوڑا ہوا ہے؟ صوبائی حکومتوں پر چھوڑا ہوا ہے۔ اور سندھ کی تو بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پر جو عوامی نمائندے ہیں وہ زیادہ تر وڈیرے ہیں، لینڈ لارڈز ہیں، اور یہ ہم سب کو پتہ ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ وہ اپنی زمینوں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، لوگ ان کی نظر میں جائیں بھاڑ میں۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے بے حسی کا مظاہرہ کیا، کہ کئی جگہوں پر ہم نے ان کی بے حسی دیکھی، کہیں پر یہ اپنی زمینیں بچا رہے ہیں، کئی جگہوں پر یہ غریبوں کو دھتکار رہے ہیں، کئی جگہوں پر یہ سیرے کر رہے تھے، وزٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہمیں وینس والی فیل آ رہی ہے، اٹلی میں جو واٹر ویز ہوتی ہیں ہمیں اس کی فیلز آ رہی ہیں یہاں پر۔ تو یہ ان کے حالات ہیں، یہ ان کا عوام سے کنیکشن کا لیول ہے۔ انہوں نے کہا کہ if climate change is a threat multiplier، کہ تھریٹ کو اگر زیادہ کرتا ہے تو poor governance is also a threat multiplier، poor governance بھی اس تھریٹ کو بڑھا دیتی ہے۔ یہ خالی صرف آپ کلائمیٹ پہ نہ ڈالے جائیں، نہ یہ خدائی آفیت ہے اور نہ یہ ناگہانی آفیت ہے، اس کو ہم پریڈکٹ بھی کر سکتے تھے اور اس کے لیے ہم میجرز بھی لے سکتے تھے کہ اتنا نقصان نہ ہو۔ خدا را یہ مت کہیے کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، خدا را یہ کہیے کہ چونکہ ہم نے ڈیولپمنٹ پہ انویسٹ نہیں کیا، چونکہ ہم نے اپنے عوام کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے کوئی اڈیپٹیشن کے میجر نہیں لیے، تو اس کی سزا ہے یہ۔ اس وقت سندھ میں جو پانی کھڑا ہے 2-2 فٹ یا 12-12 فٹ کھڑا ہے، وہ صرف اس لیے ہے کہ آپ نے ڈرینیج کے سسٹمز نہیں بنائے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو کمبینیشن ہے وہ ڈیڈلی ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوتا ہے؟ غریب آبادیوں کو، جہاں پر کچے گھر بنائے جاتے ہیں۔ اور ہماری جو سٹیٹ ہے اسپیشلی سندھ کی سرکار نے کبھی یہ بھی ایفرٹ نہیں کی کہ اتنے زیادہ لوگ جو کچے گھروں میں رہتے ہیں ان کو پکے گھر بنا کے دیے جائیں۔ یہ آپ دیکھیں سب سے زیادہ نقصان تو انہی ایریاز کا ہوتا ہے نا، بیچارے غریب لوگ اپنی چارپائیاں، اپنا تھوڑا بہت سامان لے کر وہ اتنا لمبا ان کو پھر سفر طے کرنا پڑتا ہے پانی کے اندر، ان کی تو زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ وہ ہم نے ابھی بلوچستان کے سنگر کو دیکھا جس نے کنا یاری گایا تھا کہ وہ ان کی کتنی بری حالت تھی، ان کے کچے مکان تھے، ان کی جو بھی سب کچھ جمع پونجی ان کی ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں لوگوں کی، اور ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق صرف سندھ میں کپاس کی 50% فصلوں کو نقصان ہوا ہے، کھجور کی 90% اور چاول کی 30%، اور یہ ہم لوگ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کتنے بڑے فوڈ کرائسس کی جانب ہم بڑھے ہیں۔ مطلب یہ واٹر کا کرائسس ہم نے مینیج نہیں کیا تو یہ ہمیں فوڈ کرائسس کی طرف لے جائے گا، اور ایک میسو بحران آنے والا ہے جس کا کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ اور حکومت کون کر رہے ہیں سندھ پر؟ زیادہ تر یہ وڈیرے،
یہ پولیٹیشینز امیر جن کو کوئی احساس نہیں ہے عوام کا، اور یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں ہمارے لیے پالیسیز بنانے کے لیے. اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ کسی قسم کے ماڈرن ڈیولپمنٹ اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے کام نہیں کیا گیا، چھوٹے ڈیمز نہیں بنائے گئے. اس حوالے سے ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ یار اگر کالا باغ ڈیم نہیں بنتا تو چھوٹے ڈیمز بہت ضروری ہیں، واٹر مینجمنٹ بہت ضروری ہے، اریگیشن سسٹم بہت ضروری ہے، ڈرینیج سسٹم ہم نے نہیں بنائے. مطلب ہم اپنے 5000 سال پرانے آباء و اجداد سے بھی پیچھے رہ گئے. انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگ جنہوں نے ایک پراپر ڈرینیج سسٹم تو بنایا ہوا تھا نا، ہم وہ بھی نہیں بنا سکے. اور سب سارا جو اس وقت یہ سارا انفراسٹرکچر ہے یہ گورے کا بنایا ہوا ہے، اور یہ بھی اس سیلابوں میں بہت بری طرح سے تباہ ہو گیا ہے. اور پھر تجاوزات قائم کی جاتی ہیں ان جگہوں پر جہاں پر نہیں بنانی چاہیے، اور اسی وجہ سے یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کرپشن عام کی ہوئی ہے ہم نے. اور کچھ لوگ یہاں پر کہتے ہیں جی کرپشن سے ملک کو نقصان نہیں ہوتا. پاکستان میں اس جگہ پر کرپشن کی جاتی ہے، رشوت لی جاتی ہے جس کا ڈائریکٹلی تعلق انسانی جانوں سے ہوتا ہے، ہمارے فیوچر سے ہوتا ہے. زندگیوں سے لوگ کھیلتے ہیں کہ رشوت لے لی اور ٹھیک ہے جی یہاں پر آپ انلیگل کنسٹرکشن کر لو یا کچھ بھی کر لو. اس کی وجہ سے کتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے. اور یہ ہم نے کراچی اور سندھ میں تو ہے ہی یہ ساری صورتحال. یہ چیز ہم نے کلام میں بھی دیکھی کہ دریا کے رستے میں ہوٹلز بنائے ہوئے تھے انہوں نے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ محمود نواز شاہ صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، یہ سندھ آبادکار بورڈ کے چیئرمین ہیں. انہوں نے بھی بڑی بھیانک صورتحال بتائی ہے. اس کے علاوہ جو ایک اریگیشن سسٹم انہوں نے بنایا تھا انڈس کے پانی کو ڈرین کرنے کے لیے، LBOD RBOD، یہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے. یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ کیسا ملک ہے کہ جس ملک میں اتنی ضرورت ہے اس طرح کی نہروں کی، نہری نظام کی، وہ اربوں روپیہ لگا کے یہ 95 میں بے نظیر کے دور میں شروع ہوئے تھے یہ پروجیکٹس، اور ابھی تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوئے. یہ آدھے چل رہے ہیں. اور ان کا مقصد کیا تھا کہ سیلاب سے یہ بچا سکیں ڈیفرنٹ ایریاز کو، یہ جو سندھ کے ایریاز ہیں بدین وغیرہ. لیکن یہ الٹا اب نقصان کر رہے ہیں کیونکہ یہ پراپرلی نہیں بنائے ہوئے تھے. ان میں شگاف ہو جاتے ہیں، سوراخ ہو جاتے ہیں. تو یہ بچائے لوگوں کو، مطلب آبادیوں کو بچانے کے، یہ آبادیوں میں مزید سیلاب کا خطرہ لے آتے ہیں، سیلاب پیدا کرتے ہیں. اور یہ ہم نے 2010 میں دیکھا، 2018 میں دیکھا، اور اب ہم پھر دیکھ رہے ہیں. یہ دریا کا پانی نہیں ہے، یہ کیونکہ ہمارے پاس ڈس فنکشنل ایک گورننس ہے جس کی وجہ سے یہ ایشو کریٹ ہو رہے ہیں. ہم نے یہ گورنمنٹ آف سندھ کو بار بار کہا ہے کہ سندھ میں اویلیبلٹی آف واٹر از ون ایشو، ڈرینیج از اندر ایشو ان کلائمیٹ چینج ان چینجنگ سینیریو. جب تک آپ ان دونوں چیزوں کی بات نہیں کریں گے تو سندھی میں ایک کہاوت ہے کہ جو بھی پیچھے کے علاقے ہوتے ہیں یا وہ ڈوب کے مرتے ہیں یا وہ سوکھ کے مرتے ہیں. تو جہاں رورل سندھ کے اتنے برے حالات ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی بھی کوئی اس سے بچا نہیں ہوا. کراچی میں جو سچویشن ہے وہ ہر سال ہمارے سامنے ایکسپوز ہوتی ہے. ایک کلیئر مس مینجمنٹ نظر آتی ہے کہ جب بھی کراچی میں بارش ہوتی ہے تو بہت زیادہ پانی آ جاتا ہے، کراچی سارا ڈوب جاتا ہے. اتنا بڑا دنیا کا ایک گلوبل سٹی ہے، اس کو نہیں یہ لوگ مینج کر پا رہے. کوئی پلاننگ، کوئی ڈیولپمنٹ، کوئی اڈیپٹیشن میجرز نظر نہیں آتے ہمیں. اس کے علاوہ پھر کوئی SOPs بھی نہیں بنائے جاتے کہ یار یہ جو اب لوکل گورنمنٹس تو ہم نے کبھی بنائی نہیں نا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہمیں نظر ہی نہیں آتی. ہمیں نظر آتے ہیں جس صرف یہ شو بازی مارنے آ جاتے ہیں لیڈرز، لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، فوٹو شوٹ کرواتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. لوکل گورنمنٹس، لوکل ایڈمنسٹریشنز کبھی ہم نے مضبوط نہیں ہونے دی. SOPs جو بناتی ہیں، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز بناتی ہیں کہ یار اس طرح کی صورتحال میں کس طرح لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے گا. کشتیاں ہوتی ہیں ان کے پاس، پورا سامان ہوتا ہے، والنٹیئرز ہوتے ہیں ان کے پاس جو کام کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں. امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں، امریکہ جس لوکیشن پہ ہے نا وہاں پہ سب سے زیادہ خطرہ ہے. سائیکلونز وغیرہ، طوفان آتے ہیں، ہر طرف سے سمندر ہے وہاں پر ہر سال اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. لیکن اتنی آپ کو اموات، اتنی تباہی نہیں نظر آتی کیونکہ وہ تھوڑے ٹائم کے لیے وہ مائگریٹ کر جاتے ہیں وہاں سے، لیکن پھر وہ واپس بھی منتقل ہو جاتے ہیں. لوگ وہاں پر جو ان کی لوکل جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، لوکل ایڈمنسٹریشن وہ لوگوں کی مدد کرتی ہے، کشتیاں لاتی ہے، لوگوں کو محفوظ جگہوں پر منتقل کرتی ہے اور لوگ پھر واپس آ جاتے ہیں. تو یہ ایک کمپلیٹ ڈیزاسٹر ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، مس گورننس، کرپشن کا، جس میں کوئی سوشل پروٹیکشن نہیں ہے لوگوں کو، جس میں اتنی زیادہ غربت ہے، ایلیٹ کیپچر ہے، وڈیرے اور یہاں پر پیر بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے لینڈ لارڈز بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ٹوٹل مطلب مقصد کیا ہے کہ اپنی پاور اور اپنی جو جائیدادیں ہیں اس کو وہ کس طرح سیف گارڈ کریں، اور یہی لوگ حکومتوں میں ہیں. اور یہ ہمارے لیے پالیسیز بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں. ان کی گورننس زیرو ہے، لوکل باڈیز یہ لانے نہیں دیتے. سندھ میں تو
یہ ریسکیو 1122 کی بھی سروس نہیں ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں. ہم نے دیکھا کہ پنجاب اور کے پی میں بڑا زبردست کام کیا ہے ریسکیو 1122 نے. اور بدقسمتی سے ہم ٹویٹر پر ان لوگوں کو دیکھتے ہیں, ایلیٹ لوگ ہوتے ہیں بیسیکلی, یہ پیپلز پارٹی کو ایک لبرل جماعت سمجھتے ہیں. مطلب ایک وڈیرا اس کو چلاتا ہے, زرداری خود ایک وڈیرا ہے جو خود اس طرح کے انوائرمنٹ کو انیبل کرتا ہے, وڈیرا انوائرمنٹ کو وہ ان کو سپورٹ کرتا ہے. اور اس کی پارٹی میں بھی سندھ سے زیادہ تر یہ وڈیرے اور جاگیرداری ہیں. انہوں نے کیا سوچنا ہے عوام کا, اور اسی وجہ سے یہ جو ذوالفقار بھٹو جونیئر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, جسے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو کا اصل جانشین تو یہ ہے, یہ بڑا انہوں نے کام کیا ہے, لوگوں کے ساتھ یہ گئے ہیں, لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. اور انہوں نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں بھی ریسنٹلی کہا ہے کہ میں تو لوگوں کی آنکھوں میں خون دیکھ رہا ہوں. تو پاکستان میں تو یہ انقلاب, ایک خونی انقلاب آتا میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے اور ان کو کچھ نہیں دیا جا رہا. ان کے حالات بہت برے ہیں. وہ فیصل عیدی کے ساتھ بیٹھے وہ کر رہے تھے. تو دیکھیں ایک سندھی ایک مہاجر کٹھا بیٹھا ہوا ہے مطلب سندھ کے لوگوں کو بچانے کے لیے, لیکن جو سرکار ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی بھی پرواہ نہیں ہے. یہ لوگوں کو اب خود فیصلہ کرنا پڑے گا اپنے مستقبل کا کہ ان سے کس طرح جان چھڑانی ہے. ہمارے ملک میں ایک انقلاب آنے والی ہے. لوگ بہت ناراض ہیں, لوگ اسی وڈیرے سسٹم کے ساتھ فیڈ اپ ہیں. لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں فیوڈلزم, سرمایہ دار, یہ چیزیں نہیں چاہتے ہیں. We need radical reforms, but our politicians will not give us radical reforms because we have spent the last 75 years dancing between feudalism and capitalism. نیئر فیوچر میں تو اب یہی نظر آ رہا ہے کہ ان قدرتی آفات اور اس کرپٹ سسٹم کے جو کرپٹ ایجنٹس ہیں, لوگ ان کے ہی رحم و کرم پر ہیں. جب تک تبدیلی نہیں آئے گی ان ریجن میں تو لوگوں کو اب خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ان کے رحم و کرم پر رہنا ہے یا نہیں. جن کو عوام کا رتی برابر بھی خیال نہیں ہے, جنہوں نے صرف اپنی جائیدادیں بنائی ہیں, پیسہ بنایا ہے, اپنی پاور اس کو کنسولیڈیٹ کیا ہے. ان کو صرف اپنے پیسے, پاور اور عزت کا احساس ہے. ان کی توہین نہ کوئی کرے. ان کو صرف مسئلہ ہوتا ہے جب یہ ان کی کوئی توہین کرتا ہے. ہمارے ٹیکس کے پیسے سے یہ سارے ادارے چلتے ہیں اور ان سب کو سب سے پہلے احساس ہوتا ہے اپنی عزت کا, جبکہ ان کا اصل مقصد کیا تھا کہ یہ آپ کی اور میری خدمت کریں, عوام کی خدمت کریں. لیکن یہ بادشاہ بنے بیٹھے ہیں, زمینی خدا بنے بیٹھے ہیں. مطلب کوئی ڈرینیج سسٹم نہیں بنایا. یہ ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ پانی اتنے دن سے کھڑا ہوا ہے لیکن وہ نکل نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس کوئی پراپر ڈرینیج سسٹم نہیں ہے. اور اینڈ پر میں ان لوگوں کو کہوں گا جو بات کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کا قرضہ معاف کر دیں, یہ ایک کھوکھلا نعرہ ہے. پاکستان کا قرضہ وہ کیوں معاف کریں گے؟ وہ تو آپ کو اس لیے اپنے مطلب جال میں پھنسا کے رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ جب تک قرضوں کی دلدل میں پھنسے رہیں گے, آپ ان کی باتیں مانتے جائیں گے, اپنے اسٹریٹجک نقصان کرتے جائیں گے. پھر ہم ان کو اور سپیس دیتے ہیں کہ جب ہم اس طرح کی مشکل میں پھنستے ہیں کہ آپ آئیں ہماری مدد کریں. اب دیکھیں نا, پینٹاگون US ملٹری اب اس علاقے کا سروے کرنے جا رہی ہے, جتنا بھی سیلاب سے جو ایریا متاثر ہوا ہے. امریکن ملٹری, ٹھیک ہے, مطلب ہم اپنی اسٹریٹجک سپیس مزید کنسیڈ کر رہے ہیں. ان لوگوں نے کرنے ہیں ہمارے قرضے معاف, جو کہ ہماری ان سچویشنز کو دیکھ کر زیادہ خوش ہوتے ہیں. ابھی کچھ کانگریس مین اور کانگریس وومن بھی آ چکے ہیں پاکستان میں, اور وہ کیا کہہ رہی ہیں مدد کے بہانے. اب وہ ذرا غور سے پڑھیں اس ٹویٹ کو. بائیڈن کا جو ایجنڈا ہے نا, بلڈ بیک بیٹر ورلڈ, جس میں انہوں نے چائنا کو کاؤنٹر کرنا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب پاکستان کے ساتھ ایک نئی پارٹنرشپ کریں گے, نئے لیول کی رینیوڈ پارٹنرشپ کریں گے اور پاکستان کو ہم ہی بچائیں گے. تو اللہ ہی حافظ ہے. مطلب چیزیں ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں. نہ ہم نے اپنے لوگوں کے لیے پالیسیز بنائی, نہ ہم نے اپنی اسٹریٹجک سپیس اپنے پاس رکھی, وہ بھی کنسیڈ کر دی. اور اب امریکنز ہمارے ہاں آ کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو بچائیں گے اور اب آپ ہمارے ساتھ چلیں گے زبردستی. اب اس کو اسٹریٹجک لیول پر دیکھیں تو وہ اس کے الگ نقصان ہیں. کہاں گیا سی پیک, کہاں گیا چائنا, کہاں گئی چائنا کی ایکٹیویٹیز. اب ایکٹیویٹیز ہمیں کرتے نظر آ رہے ہیں تو امریکن امبیسڈرز, پینٹاگون اور ان کے کانگریس مین اور آپ کے جو پالیسی میکرز ہیں وہ ان کو سپیس دے جا رہے ہیں. ان کے لیے سپیس اگر نہیں ہے تو صرف اپنی عوام کے لیے نہیں ہے.